बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलियक अल-हुज्जत इब्न हसन अल-अस्करी अलैहि सलातु वस्सलाम सलावतुका अलैहि व अला आबाइ ताहिरीन फी हाज़िहि स्वात व फी कुल्li स्वात मिन स्वात लैल व नहार वलियम व हाफिज़न व क़ाइदन व नस्रन व दलीलन व ऐनन हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तव्वन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्ब मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। या रब्बल हुसैन अलैहि सल्लतु वस्सलाम बिहक़्क़िल हुसैन अलैहि सल्लतु वस्सलाम इश्फ़ि सद्रिल हुसैन अलैहि सल्लतु वस्सलाम बिज़हूरिल हुज्जतिल क़ाइम अज्जलल्लाहु तआला फरजहु शरीफ नावद अलियन मदरल अजाइब तजिदु औनन लका फिन नवाइब कुल हम्मिन व गम्मिन सय्यिन जली बिअज़मतिका या अल्लाह व नबुव्वतिका या मुहम्मद व विलायतिका या इली या इली या इली अदरिकनी फी सबीलिल्लाह। परवरदिगार आलम खालिक कायनात बतसद्दुक़ चहरदा मासूमीन ख़ुसूसन बरकत साहिब ज़बान से मोमिनीन के रिज़्क़ माल में बरकत अता फरमा। परवरदिगार आलम खालिक कायनात इनकी सेहत और ईमान में बरकत अता फरमा। परवरदिगार आलम खालिक कायनात इनके गुनाह ने कबीरा और सगीरा माफ़ फरमा, ख़ुसूसन वो गुनाह जो ज़माने के हुसैन तक पहुँचने और हुर बनने में रुकावट हैं। परवरदिगार आलम मोमिनीन सादात को दुनिया में आने का मकसद तख्लीक समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार आलम खालिक कायनात सादात मोमिनीन को एक होकर नेक होकर ज़माने के इमाम के इस्तकबाल के काबिल बना। मेरी माँ बहनों बेटियों को कनीज़ान इमाम में शुमार फरमा। परवरदिगार आलम खालिक कायनात हम सब के जितने वरसा दुनिया से चले गए जहाँ जहाँ दफन हैं, जब तेरी हुज्जत का ज़हूर हो कब्रों से कफन झाड़ते हुए मर्द नासिर इमाम बन के शामिल हो, मस्तूर कनीज़ इमाम बन के शामिल हो। परवरदिगार आलम मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा। परवरदिगार आलम साहिब ज़मान के ज़हूर में ताजील फरमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज आले मुहम्मद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत। या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतज़र, या इमाम अल मुंतकिम। मेरे ख्याल में ठंड लग रही है आप सबको, पता नहीं ना, बताया किसी ने नहीं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ या इमाम अल मुंतज़र, ऐ वो इमाम जिसका इंतज़ार किया जा रहा है, अल अजल जल्दी आ। सैयदादा लोग कहते हैं इमाम हमारे मोहताज हैं, इमाम हमारी दुआओं के मोहताज हैं कि हम मौला को बुलाएंगे तो मौला आएंगे। नहीं, इमाम मुख्तार होता है, मोहताज नहीं होता। इमाम वक्त कुल हाकिम होता है दुनिया का। अगर कोई कहे ना इमाम हमारे मोहताज हैं कि हम इमाम को बुलाएं, उसको कहना नहीं कुरान पढ़ा कर। वो कहेगा अल्हम्दुलिल्लाह मैं रोजाना कुरान पढ़ता हूँ, उसको कहना समझ के पढ़ा कर। कुरान रट्टा किरत हिफ्ज़ सवाब जरूर है, मगर कुरान अक्ल वालों के लिए निशानी है। अब अक्ल वाले, अब किसी को बंदा कहे तो बंदे कहेंगे नौज़ बिल्लाह हम अक्ल वाले नहीं। अल्लाह ने अक्ल दिया, इस्तेमाल कोई कोई करता है। मैं उसका इज़हार भी आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। कुरान पढ़, वो कहेगा जी मैं रोज पढ़ता हूँ, उसको कहना गौर से पढ़। वो पूछेगा क्या गौर से पढ़ूं, कहना पढ़ना एक नबी नहीं, नबी का वसी है, नाम है आसिफ बिन बरखिया। पलक झपकने में तख्ते बिल्कीस मंगवा लेता है। अगर नबी का वसी पलक झपकने में तख्ते बिल्कीस मंगवा लेता है तो इमाम का नौकर जो अल अजल कहेगा, क्या वो एक लम्हे में काबे इमाम के पास नहीं पहुंच जाएगा? फिर भी अगर कोई कहे जी हमें क्या जरूरत है दुआ इमाम करने की, क्या जरूरत है, शायद बात शुरू होगी, मैंने खुतबा भी छोड़ दिया, आगे पहुंचना है।
بات بھی انشاءاللہ پہنچا کے جائیں گے سرکار کی توفیق سے. کیا ضرورت ہے امام کی دعا کرنے کی؟ وہ کو کہنا پھر قرآن پڑھ. وہ کہ اگر روز پڑھتا ہوں کہنا غور سے پڑھ. ویسے شاہ جی ہماری قوم زیادہ نہیں 5 قرآن کی آیتیں ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کر دے مسئلے ختم ہو جائیں گے. پورا نسخہ کیمیا ہے قرآن، ایک ایک چیز کا تذکرہ موجود ہے. اس پہ بھی ایک چھوٹی سی عرض اور کرتا ہوں آگے جا کے. وہ کہے گا جی غور سے پڑھوں تو کیا پڑھوں؟ اس کو کہنا ایک نبی پہ آگ بلند ہوئی تھی، امت نے نبی کی محنت کا صلہ بجائے اس کے کہ نبی کا ساتھ دیتے لکڑیاں جمع کر کے آگ لگا کے نبی کو جلانے کی کوشش کی تھی. وہ کہے گا جی بالکل ایسا ہی ہے. اس کو کہنا وہاں ایک پرندہ تھا جو اپنی چھوٹی سی چونچ میں پانی کا قطرہ لے کے جا رہا تھا. کسی نے اس پرندے کو روک کے پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا نبی پہ آگ بلند ہے. اس نے کہا آگ دیکھ اور اپنی چونچ کا قطرہ دیکھ، کیا تیرے قطرے سے آگ بجھ جائے گی؟ تو پرندے نے کہا تھا مجھے پتہ ہے میرے قطرے سے آگ نہیں بجھے گی، میرا نام ابراہیم کے وفاداروں میں تو آ جائے گا. شاہ جی نیاز کا بھی ایک معیار تھا. آج کی نیاز پکانے میں اور پہلی نیاز میں بڑا فرق تھا. کیا کرتے تھے مومن پہلے رزق حلال کماتے تھے، پھر رزق حلال کما کے جب نیاز پکانی ہوتی تھی لکڑی کاٹتے تھے وضو کر کے، درود پڑھتے پڑھتے لکڑی کاٹتے تھے، پھر لکڑی کو چھت پہ سکھانے کے لیے رکھتے تھے، پھر کم از کم 3 مہینے 4 مہینے بعد جب لکڑی سوکھ جاتی اسی لکڑی سے نیاز بناتے. کیا کرتے؟ گھی لے آتے، چیز لے آتے، حلوے کے لیے سوجی لے آتے، گوشت کاٹتے، جو بھی کرتے باوضو ہو کے درود پڑھتے پڑھتے کرتے. پھر کیا کرتے؟ جب نیاز پک جاتی ایک کمرے میں رکھتے، جس لکڑی سے پکتی اس کو پھینکتے نہیں تھے، دفنا دیتے تھے. میرے خیال میں مشکل بات کھڑا کر رہا ہوں. لکڑی کو، سوا کو، کیری کو دفنا دیتے تھے. اس لیے دفنا دیتے تھے کسی کا پاؤں نہ لگے حسین کی نیاز بنی ہے. آئے ہائے ہائے. پھر کیا کرتے؟ نیاز جب پک جاتی ایک کمرے میں رکھتے، اگربتی جلاتے، بیٹھ کے دعا کرتے، دعا کرنے کے بعد کمرہ بند کر دیتے. نوجوانوں کے لیے یہ شاید بات نہیں ہو، بزرگ گواہی دیں گے. آج کل کا تو دور بڑا تیز ہو گیا ہے نا. پھر کمرہ بند کر کے اگربتی جلا کے دعا مانگ کے واپس آ جاتے. شام کو جاتے تھے، ہر نیاز پہ پنجہ لگا ہوتا تھا. وائے ہائے ہائے. یقین جانیے محترم، میں نے پڑھا کتب میں باقاعدہ پنجہ لگا ہوتا تھا. جس وقت پنجہ نہیں لگتا تھا شاہ جی پھر کیا کرتے تھے؟ پھر کوشش کرتے تھے، پھر کہتے تھے جب تک قبول نہیں ہوگی پھر محنت کریں گے. اس کا مطلب پنجہ نہ لگنا دلیل ہے کہ شاید کوئی کمی رہ گئی ہے. بلکہ کوشش کیا کر، بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی تکلیف، بڑی سے بڑی ٹینشن ہو، کوشش کیا کر وضو کر کے نیاز پکا کے دسترخوان امام زمانہ اس نیت سے سجایا کر قائم آل محمد کی تشریف آوری ہو جائے. بادشاہ آ گئے تو برکت ہو جائے گی، ٹینشن ختم ہو جائے گی. مومنوں کو بلا کے نیاز کھلایا کر، دیکھ پھر تیرے مسئلے کس طرح حل نہیں ہوتے. باوضو ہو کے، پکانے والی بھی باوضو ہو کے، پکوانے والا بھی باوضو ہو کے. پھر کمال دے. کیوں؟ کیا کہتے ہو؟ جتنا گڑ. آج تو خدا کی قسم میں حیران ہوتا ہوں، نیاز پکانے والے کو کبھی وضو بھی کوئی نہیں کراتا. کوئی یار وضو تو کر لے، لنگر حسین کا بنانا ہے. جس طرح وہ منہ اٹھا کے آتے ہیں، برادران شفقت کرتے ہیں، بس آ کے چمچہ وہ سارا کچھ نہیں. جتنا کمال اس میں ڈالو گے اتنا اس کا اثر ہوگا. غذا پاک ہو تو خون پاک، خون پاک ہو تو دل پاک ہوتا ہے. کیوں قرآن میں اللہ کہتا ہے کلو وشربو حلال طیبن؟ حلال تو سمجھ آتا ہے، طیب کیا ہے؟ وہ یہی ہے. جتنا خیال کرو گے کھانے کا، لنگر کا، سوچیں پاک ہوں گی، ذہن پاک ہوگا، ارادے پاک ہوں گے. جتنا یہ ہوگا کہ بس. اب دیکھیں شاہ جی ایک تکبیر کا مسئلہ ہے. میں اکثر دیکھتا ہوں مرغی والوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. مرغی لینے جاؤ نا تو یہاں تو تھوڑا سا اتنا رش نہیں ہے، میں نے لاہور میں دیکھا ہے، وہ باتیں کر رہے ہوتے، چھری پھیر رہے ہوتے.
پھڑی پھڑی کرتے ہوئے چھری پھیر رہے ہوتے ہیں. تکبیر کے شریعت میں اصول ہے. کسی جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلاؤ. اللہ اکبر. رخ کعبے کی طرف کرو. چھری تیز رکھنا. جانور کے سامنے جانور ذبح نہ. کہاں چلی گئی چیزیں؟ سب چیزیں پیچھے چلی گئی. دور تیزی میں آگے جا رہے ہیں. حقیقتیں کھوتی جا رہی ہیں. ہم پیچھے چھوڑ گئے حقیقتیں. پھر ہوتا کیا ہے؟ پھر صبح شام ٹینشن. اوے کیا ہو گیا؟ او یار بس کیا ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ وہ مسئلہ. یہ کہاں سے مسئلے آئے؟ مولا نے مسئلے دیے؟ نہیں، تو نے، میں نے خود اپنے لیے مسئلے کھولے. کوشش کر غذا پاک کر. غذا کی پاکیزگی ضروری ہے. دال کھا لیا کر، سبزی کھا لیا کر. کوشش کر جو ذبح کرے اس کو کہے وضو کر کے کم از کم جانور کے سامنے جانور ذبح نہ کر. شریعت کے کچھ اصول ہیں. بات دور نہ چلی جائے، توجہ میری طرف رکھنا. بس میں مختصر سی تمہیدی 2-4 جملے تھے، وہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر کے ایک واقعہ سنا کے اور 2 جملے مصاحب اور اجازت لینی ہے. میں گھبرا تو نہیں گئے؟ بے مہربانی اللہم صلی علی. اچھا جلال پور والوں، ماشاءاللہ آپ یہاں کے جھاڑو بردار ہیں. بڑی ڈیوٹی ہے، بڑی ڈیوٹی ہے. مالک آپ کو یہ ڈیوٹی دیے رکھے. یقین کے ساتھ بغیر سلے کے جھاڑو دیا کرو. شکر کیا کرو کہ اس نے مجھ جیسے کو جھاڑو کے قابل بنایا. کبھی فخر نہ آئے، ہمیشہ شکر ہو، تو انشاءاللہ پھر کمال سے کمال ہوگا. میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، بیٹھے ہو امام بارگاہ. نام ہے امام بارگاہ علی ولی اللہ. بھائی کیا بات ہے، جس نے رکھا، جس کی سوچ ہے وہ کمال ہے. علی ولی اللہ کے بغیر تو کسی نبی کا گزارا نہیں، کسی وصی کا گزارا نہیں، کسی سخی کا گزارا نہیں. یہ تو واجب نہیں، یہ تو واجب ہے. امام بارگاہ علی ولی اللہ میں بیٹھ کر ذکر آل محمد سننے والوں، اس لیے فرمایا گیا ہر بندہ جب اپنے عقل کا استعمال کرتا ہے اس کے سامنے کائنات کے دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں. میں صبح اٹھا، آپ صبح اٹھے، ہم اٹھ کے روٹین کے کاموں میں لگ گئے. حالانکہ ہمیں چاہیے تھا جس کے صدقے ہم اٹھے سب سے پہلے سلام کرتے ہیں. بھائی واہ، ہو سکتا ہے نا بستر سے اٹھ ہی نہ سکتا کوئی بھی، جس کے صدقے ہم اٹھے سب سے پہلے سلام. سلام السلام علیکہ یا بقیت اللہ، السلام علیکہ یا صاحب الزمان. سب سے پہلے اس کو سلام اس لیے کرنا چاہیے تھا، جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. کیا خوش نصیبی ہے. بادشاہ کو سلام کرو گے، بادشاہ فرمائیں گے ہمارا بھی تم پر سلام ہو. اللہ اکبر. ایک اور بات یہی روک کے سیدادہ عرض کرنا چاہتا ہوں. موالیان حیدر کرار، اگر میں اپنی ذات کے لیے نکلتا تو شاید یہ جملہ نہ کہتا. میں اپنے امام کے لیے نکلوں تو یہ جملہ کہنا پڑے گا. السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ تم پر سلامتی ہو. وعلیکم السلام، تم پر بھی سلامتی ہو. یہ بہت بڑی دعا ہے. یا علی مدد، مولا علی تیری مدد کرے. مومن مومن کو کہہ رہے ہیں السلام علیکم یا علی مدد، میرا سلام ہو تجھ پر میری طرف سے سلامتی ہو. اللہ تجھے سلامت رکھے اور مولا علی تیرے مددگار. کوشش کیا کر یا سلام یا علی مدد کیا کر، یا اگر نہیں کرنا تو پھر کسی کو بعد میں گلہ نہ کیا کر، گالی نہ دیا کر. جس کو سلامتی کی دعا دیتے ہیں اس کو گالی نہیں دیتے، جس کو سلامتی کی دعا یا علی مدد کہتے ہیں اس کا گلہ نہیں کرتے. مومن بن، اتنا بڑا مومن بن، دل سے کہے میری طرف سے تجھے سلامتی کی دعا، میری طرف سے دعا ہے یا علی تیرا مددگار ہو. پھر کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی کہے فلاں مومن گندہ ہے، تو نہ کہا کہا میں تو سلامتی دینے والوں میں سے. زبان انیزہ میں نے کہا یہ لوگوں کو، مومنوں کو کہ آپ یا علی مدد کہنا چھوڑ دو. کہنے کہ یہ کیوں چھوڑیں؟ میں کہا کہ نہیں چھوڑنا تو پھر مومنوں کے گلے کرنا چھوڑ دو.
मोमिनों की गिबत करना छोड़ दो। खुदा की कसम, मोमिन को पता चल जाए ना मोमिन का मकाम क्या है। मासूम ने जो फरमाया है कि मोमिन मोमिन की जियारत करता है तो क्या मिलता है। तबीयत घबरा तो नहीं गई? मैं बिस्मिल्लाह करूं। हर बात शऊर। मैंने कहा सुबह सुबह हम उठते हैं, हमें चाहिए सबसे पहले इमाम को सलाम करें। ये शुक्रिया का सलाम है। अस्सलामु अलैका या साहिब ज़मान, अस्सलामु अलैका या बक़ियतुल्लाह। ऐ ज़माने के इमाम, आप पर सलाम हो। सरकार फरमाएंगे मेरा भी तुझ पर सलाम। उसके बाद उठ के एक लम्हे के लिए सोचें, मैं रात को सोया था, एक तरह की नींद मौत होती है, किसने मुझे मौत से दोबारा जिंदगी दी। फिर सूरज की तरफ निगाह कर, सूरज को देखा कर, ये भी तो किसी की वजह से चमकता है, ये भी तो किसी के सदके चमकता है। सूरज की तरफ जब तो गौर से देखेगा तुझे चीज नजर आएगी। क्या ये कभी भी रोशनी में फर्क नहीं आने देता। आले मोहम्मद के दोस्त को भी रोशनी देता है, दुश्मन को भी रोशनी देता है। फिर तू सोचेगा, है अक्ल वालों की ये शऊर वाली बातें नहीं तो, वरना तो रूटीन में सूरज निकला, रात हुई, दिन हुआ, रात हुई, रोटी, बंदा रोटी खा के सो के आराम से मौज डकार मार के सो जाए, जिसको एहसास ही ना हो दाना जमीन में कब गया था। फिर दाना एक तना बना था, फिर तने पे और दाने लगे थे, फिर धूप ने इसको पकाया, पकने के बाद ये कटा, कटने के बाद थ्रेशर में डाला, फिर दाना भूसा अलहदा हुआ, फिर दाना चक्की पे गया, पिसा, फिर मेरी खातून ने गूंधा, फिर रोटी बनी, फिर मुझ तक पहुंची। ज़बानी साहब कितने मराइल तय करके दाना पहुंचा। गौरतलब बात है ना, एक छोटा मरला तो नहीं। पूछा गया, मौला ये जो दाना है, ये जो किसी पे कुर्बान होता है, इतने मराइल तय करता है, इसके पीछे राज क्या है? फरमाया विलायत अली को कबूल किया है। ओए होए होए। जाकिर साहब आपकी वाह वाह का शुक्रगुजार हूं। खुदा की कसम, अल्लाह करे ये बात समझ आ जाए, विलायत अली कबूल करने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है। ऐसे नहीं, सूरज की रोशनी देखा कर। दुश्मन आले मोहम्मद, दुश्मन तौहीद, दुश्मन नबूवत सबको रोशनी देता है, फिर तुझे भी देता है। क्यों देता है? कोई गौर करे तो फिर सूरज वो चीज है कि जो निजिस को पाक करता है। जमीन निजिस हो, सूरज आ जाए, शरीयत पढ़ बैठे होगे, मौलाना हनीफ साहब से पूछ लीजिएगा, जमीन निजिस हो, सूरज की रोशनी पड़े, जमीन पाक हो जाती है। बंदा निजिस हो, अब फिर मुकद्दर की बात है ना, कोई सूरज से रोशनी लेके सूरज के मालिक का शुक्रिया अदा करे, या अपनी प्रॉपर्टी समझ के निकलता है तो मुझ पे कौन सा एहसान है, उसका अपना मुकद्दर है। रोटी खा के रोटी के मालिक का शुक्रिया अदा करे, या रोटी खा के डकार दे के कहे अल्लाह ने कौन सा एहसान किया, सबको देता है, मुझे भी दे दी। ये अक्ल और शऊर की बात है। जितना शऊर बढ़ेगा उतनी सोच बढ़ेगी। फिर शऊर आए, सूरज निकला, फिर मुझे काम पे जाना है। थक गए हो, थोड़े से शऊर की गुफ्तगू सुन लो। मेंबर की शाह साहब, वो ज़रूरत है भी सही और नहीं भी सही है, इसलिए सरकार का ज़हूर करीब है, सोचें बदलनी चाहिए। मैं बिस्मिल्लाह करूं, काम पे, नौकरी पे, कारोबार पे जाने का इरादा हुआ, घर से निकलने लगा, ये सोचना ज़रूरी है मैं जा रहा हूं काम पे, इमाम ने आना है अचानक, मैं जा रहा हूं नौकरी पे, बादशाह ने आना है अचानक, क्यों ना पहले मैं वुज़ू करूं, वज़ू करने के बाद दरूद पढ़ते पढ़ते मैं नौकरी पे जाऊं, काम पे जाऊं, हो सकता है सरदार आ जाए। फिर ये है कि घर वालों को कह के जाऊं, मेरे घर वाले, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, मेरी माएँ, याद रखना इमाम ने अचानक आना है। अपने आप को एक लम्हे के लिए मौला से गाफिल न करना, काबे से अचानक निदा आएगी, जो तैयार होगा वो पहुंचेगा। कैसे पहुंचेगा बता के जाए, मासूम फरमाते हैं वो पहुंचेगा जो तैयार होगा। कैसे पहुंचेगा? फ्लाइट नहीं लेनी पड़ेगी, यहाँ से रहीमियार खान से फ्लाइट, कराची से फ्लाइट नहीं लेनी पड़ेगी। जो जहां होगा वहीं पहला कदम होगा, दूसरा काबा में होगा। मेहरबानी जलाल पर
मासूम फरमाते हैं जो जहां भी होगा उसका पहला यानी पहला सैयद इनाम बादशाह के करम से जो मिलेगा वो तय्युल अर्ज, जहां भी होगा पहला कदम वहां, दूसरा बादशाह के कदमों में, काबे में। पूछेंगे घर वाले, बाबा चलो ये तो हम अगर जिंदा हुए चल फिर हुए पहुंच जाएंगे, अगर रात को इमाम आ गए कैसे पहुंचेंगे? घर वालों को बताए। मासूम का फरमान है जो इंतजार करते करते बिस्तर पर सो जाए, आने वाला बमा बिस्तर काबे बुला लेगा। और ये सवाल भी हो सकता है, बाबा ये तो हम जिंदों पे एहसान है, कोई दुनिया से चला गया कैसे पहुंचेगा? उसको बताए मासूम ने वो भी फरमा दिया। इमाम फरमाते जो इंतजार करते 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 दुनिया से चला जाए उसको घबराने की जरूरत नहीं, हमारा लख्ते जिगर उसकी कब्र पे आएगा, आके उठाएगा, उठ मैं आ गया, कौम बेइज़्निल्लाह, अल्लाह के अम्र से खड़ा हो जा, खड़ी हो जा। सबकी कब्र पे नहीं आएगा मोमिनीन। साहिब ज़मान की इरफान पे गुफ्तगू बहुत कम हुई है, कसूर आपका नहीं। पढ़ने वालों को टॉपिक दो, हमें बता हमारी गर्दन पे हकूक क्या है। पढ़ क्या हमें बता, करबला वालों ने हुसैन से किस तरह वफा की, सलमान ने अली से किस तरह वफा की, हम भी मादी से वैसे वफा करें। क्या करें, हमारा कोई कमाल है? परवरदिगार आलम खालिक कायनात है, अला कुल्ली शैइन कदीर है। वो चाहता अली के दौर में भेज सकता था, वो चाहता करबला में भेज सकता था, लेकिन क्यों इस दौर में भेजा? भला कोई अल्लाह से पूछ सकता है? नहीं, जो वो जानते हम नहीं जानते। लेकिन जो मार्फत का एक नुक्ता बादशाह ने करीमी करके मेरे ज़हन में डाला, मेरा दिल है मैं तुझे बताता जाऊं। लाख सलाम हो, सैयद मार्फत का जुमला है, मैं देखता हूं जलालपुर बात को कहां तक ले जाता है। लाख सलाम हो सलमान पर कि जिसने अली से वफा की, लाख सलाम हो मैसम तम्मार पर जिसने अली से वफा की, लाख सलाम हो हुर पर जिसने हुसैन से वफा की, लाख सलाम हो अबू बसीर पर जिसने इमाम जाफर सादिक से वफा की, लाख सलाम हो अहमद बिन इसहाक कुम्मी पर जिसने इमाम हसन अस्करी से वफा की। लेकिन बादशाह का करम अगर समझ आ जाए, तेरा मकाम इन सब से बुलंद हो सकता है। क्यों? सलमान ने अली से वफा की, अली को देखकर, हुर ने हुसैन से वफा की, हुसैन को देखकर, देख के वफा करना और है गैबत में मानना। अल अजल देख के तो हर कोई मानता है, गैबत में को माने तो पता चले। मेरे खिताब के बाद यहाँ के जो मुतवल्ली हैं उनको कहा जाए, जी आपने कैसा सैयद बुला लिया लाहौर से, मैं तो परेशान करके चला गया, हम इमाम को मानते नहीं है ना। हमारा मानना तब मानना है जैसे चार बंदों के सामने हम बंदों का हया करते हैं, अकेले हों इमाम का हया करे तो। होय 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 होय, शाबाश। मेरी जवान बच्चे बच्चियां जितनी भी बैठी हुई, मैसेज बेटा आपके लिए है, जरूरी है, बुजुर्ग समझते हैं माशाअल्लाह। तन्हाई जिसकी पाक हो उसने गैबत में इमाम को माना। अकेला हो कि उल्टे पुल्टे जो काम करता है उसने इमाम को माना ही नहीं। यूं उसका यकीन ही नहीं कि इमाम देख रहा है या नहीं देख रहा। नहीं, जिस तरह कैमरे के सामने हर बंदा बड़ा फिट होता है कि कहीं बात रिकॉर्ड हो गई तो लोग क्या कहेंगे, इसलिए कोशिश किया कर। अल्लाह के कैमरे को कायम की आंख कहते हैं। अस्सलाम अलैका या आइन अल्लाह फी अर्ज़िही, ऐ जमीन पर अल्लाह की आंख कायम आले मोहम्मद जो हर वक्त देखता है। जवाहर हनीफ साहब, ये बड़ा एक गुफ्तगू वाला जुमला था जो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर गया। यहाँ बड़े बड़े ज़र्फ झलक पड़ते हैं। अल्लाह की आंख कैसी है? हम तो रात को सो जाते, इमाम भी सो जाता होगा। अगर रात को इमाम सो जाता है तो तेरी कायनात कैसे चलती है? होय 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 होय। नहीं 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 नहीं, इसको और आसान करता हूँ, जवानों तक ये पैगाम पहुंच जाए। आपको पता है जब हम मगरिबैन पढ़ रहे होते हैं, नमाज मगरिब पढ़ते हैं, उस वक्त इंग्लैंड वाले नमाज ज़ोहरैन पढ़ते हैं। 5 घंटे हमसे पीछे हैं इंग्लैंड वाले, 12 घंटे अमेरिका का फ़र्क है, फिर 8-10 घंटे कनाडा का फ़र्क है। जिस वक्त हमारी रात हो रही होती है वहाँ सुबह हो रही होती है। वहाँ मोमिन सुबह सुबह उठ के कहते हैं साहिब ज़मान अल्लाह मान अल्लाह मान। ओए होए होए होए, इशारतन मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ करना था
کسی عاشق نے قلم اٹھایا، سلمان کی زبان بن کے بات کی، اور کیا کمال بات کی، جس کو سمجھ آ جائے اس کے اندر بھی آج سلمان کی خوشبو آ سکتی ہے۔ مصرے یہ تھے بابا، جو شخص، پہلے میں اس کی تھوڑی سی تشریح کرتا جاؤں۔ پروردگار عالم نے ہم سب کو ایک جسم عطا کیا ہے، اس جسم میں سب سے خوبصورت جگہ ہے دل۔ تھوڑا سا سر ہلا کے تعلق کر دو نا۔ پورے جسم میں سب سے خوبصورت جگہ ہے دل، اور دل بے دل کے دل کے دل کی جگہ ہے۔ ہوئے ہوئے ہوئے، بسم اللہ کر، ہاں بسم اللہ کرو۔ اس لیے فرمایا اپنے دلوں کو ہمارے علاوہ کسی کو نہ بٹھانے کے لیے کوشش کرنا، اپنے دلوں کو خالی رکھنا، یہ ہماری بیٹھنے کی جگہ ہے۔ اچھا شادی، جس کے دل میں یہ بیٹھے ہوں، خدا کی قسم وہ کمال پہ پہنچ جاتا ہے۔ بندے بٹھاتے نہیں، بندوں نے بٹھائے، ان کو بھی بٹھایا ہے، ساتھ اوروں کو بھی بٹھایا۔ دل کہتا ہے میرے اندر ایک بٹھانا، جہاں دو ہی آ جائے گی تو پھر ٹینشن میں رہے گا، پھر ڈپریشن میں چلا جائے گا، پھر پریشان۔ ایک کو بٹھانا، دل ایک ہے، بٹھانا ایک۔ آپ کو کہے جی شاہ صاحب یہ تو معصوم تو 14 ہیں، تیری خدمت میں عرض کرتا جاؤں، یہی ہے 14 کا کمال، سمٹیں تو ایک، بکھنے تو 14۔ اوہ ہوئے ہوئے، پورے جسم میں وہ جگہ ہے دل، جو صرف ان کے بٹھانے کی جگہ ہے۔ شاہ جی، اس دل میں جھوٹ بٹھاؤ گے، دوسری مخالف صنف بٹھاؤ گے، دھوکہ ملے گا۔ ہیں جی، مہربانی۔ کسی غیر کو بٹھاؤ گے، دھوکہ ملے گا۔ 4 دن، 4 مہینے، 4 سال کے بعد دھوکہ ہی دھوکہ، پھر رو گے۔ اگر ان کو بٹھاؤ گے، دھوکہ نہیں ملے گا۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، ورنہ دھوکہ ملے گا۔ کسی چیز کی، جیسے انسان کی ایک تلاش ہوتی ہے، بچپن میں بچے بچیاں کی تلاش اور ہوتی ہے، جو ہی بڑے ہوتے پھر ان کی تلاش یہ ہے، وہی سمجھتا ہے یہ میری تلاش ہے، وہ سمجھتے ہیں یہ میری تلاش۔ دونوں جب ایک دوسرے کو حاصل کر لیتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، دوسرے دن کہتے ہیں کیڑا مغل مارے ساڑی بچی لگ گیا۔ جی، اس کا مطلب تلاش کر مگر حق کی۔ سیدہ، میں بات بہت طویل نہ کروں، پورے جسم میں ایک جگہ ہے دل، اگر دل میں بت ہوں علی نہیں بیٹھتا۔ یاد رکھنا، یہ کبھی رجب کا جشن اس طرف ہوا تو میں تجھے بتاؤں گا، جب میرا مولا علی خیر سے کعبے تشریف لائے، کوئی بت نہیں تھا۔ اس لیے تو کسی نے قلم اٹھائی اور کمال کر دی۔ وہ کہتا ہے جو شخص قلب کو کعبہ قرار دیتا ہے، اللہ اسی میں علی اتار دیتا ہے۔ یہ مجالس، یہ عزاداری، یہ ذکر، یہ ماتم، یہ گریہ، یہ علم عباس، یہ لنگر حسین، یہ سب ہم پہ شفقت کر رہے ہیں کہ اس دل کو خالی کر دے۔ جن کی جگہ ہے انہی کو بٹھا رہے ہیں۔ اب کوئی لوگ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں سیدہ بخاری صاحب ممبر پہ آ کے تو ہمیں پریشان کر گئے، ہم اپنی اولاد سے محبت نہ کریں۔ کس نے کہا تو نہ کر، مگر اپنی سمجھ کے نہیں۔ اوئے ہوئے 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 اوئے ہوئے، اپنی سمجھ کے نہیں، امام کی امانت سمجھ کے۔ مولا نے یہ امانت دی ہے، میں نے تیار کر کے امام تک پہنچانی ہے۔ اگر تو نے، جیسے آج کل لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں سید ہمیں اللہ نے بیٹا دیا، اللہ نے بیٹی دی، نام کیا رکھیں؟ میں آج کل کہہ رہا ہوں، بڑے عرصے سے بلکہ کہہ رہا ہوں کہ نام جو بھی رکھو اس کے ساتھ مہدی ضرور رکھو۔ پہلے تو کوشش کرو آل محمد کے نوکروں کے نام رکھو، ساتھ مہدی ضرور رکھو، اور مہدی، تاجیل مہدی، لیکن ائمہ کے نام رکھنے علی مہدی، کاظم مہدی، موسیٰ مہدی، مہدی ضرور رکھو۔ کہنے لگے شاہ جی اس کا فائدہ، میں نے کہا مہدی رکھو گے بلکہ میں نہ مانو، میں نے کہا اولاد نہیں ہے، کہو صاحب زمان اپنے لشکر کا سپاہی یا کلیجہ جو بھی عطا کرے گا نام کے ساتھ مہدی رکھوں گا۔ میں نے کہا جب تو مہدی رکھے گا تجھے پتہ ہی نہیں وہ بچہ بڑے ہو کر تیرا کتنا تابعدار بنے گا۔ نام کے ساتھ مہدی رکھ۔ پھر عرض کر رہا ہوں، گھبرا تو نہیں گئے؟ میں بسم اللہ کر، شکریہ جلال پور، میں بس بات سمیٹنے لگا ہوں۔ پروردگار عالم احسان فرمائے، ہم اندر دل کی بند آنکھیں کھلوا جائیں۔ سیدہ چوتھے امام کا فرمان ہے،
پروردگار ہر انسان کو 4 آنکھیں عطا کرتا ہے، 2 آنکھیں جن سے ظاہر دیکھتا ہے، 2 آنکھیں جن سے باطن دیکھتا ہے۔ معصوم سے پوچھا کہ مولا ظاہر کی آنکھیں تو کھلی ہوتی ہے، اندر کی آنکھیں کب کھلتی ہے؟ فرماتے ہیں جب اللہ چاہتا ہے۔ مولا اللہ کب چاہتا ہے؟ فرمایا جب بندہ چاہتا ہے۔ بندہ چاہے کہ آنکھیں کھولیں تو اللہ بھی آنکھیں کھول دیتا ہے۔ دل کی آنکھیں کھول جائیں، اس دل میں آل محمد بیٹھ جاتے ہیں، دل میں آل محمد بیٹھ جائیں، پھر ہر کام میں انسان یہی کہتا ہے جو انہوں نے چاہا وہی ہوا۔ پریشانی کس بات کی؟ وہ یار یہ مسئلہ ہو گیا، کوئی بات نہیں، اگر دکھ ان کی طرف سے آیا ہے تو سکھ بھی تو آتا ہے نا۔ شاہ جی میں غلامی پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، بڑا مختصر سا، پھر میں اجازت لوں گا۔ بندے روئے زمین پہ کہتے ہیں غلام ہیں، پنجتن کے غلام ہیں۔ یقین جانیے یہ صرف زبانی کلامی غلامی کا دعویٰ ہے۔ میں ابھی بتاتا ہوں، پھر پتہ چلے گا ہم میں سے کون کون غلام ہے۔ تاریخ میں ایک کردار رہا مولانا حنیف صاحب، بڑا مشہور کردار، آپ نے بھی پڑھا ہوگا، شیروں کی صورت میں بھی پڑھا ہوگا۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ پڑھا ہے نا؟ محمود بادشاہ کا نام ہے، ایاز غلام ہے۔ غلاموں کی منڈی بادشاہ پہنچ گیا، ذاکر صاحب آپ بھی سنیے گا، غلاموں کی منڈی بادشاہ پہنچ گیا غلام خریدنے کے لیے۔ بڑے بڑے غلام دیکھے، سب سے پوچھتا نام کیا ہے، نام کیا؟ اس نے کہا میرا نام وہ، اس نے کہا میرا نام وہ، اس نے کہا میرا نام وہ۔ ایاز کے پاس جب پہنچا نا، پوچھا تیرا نام؟ کہا جو خریدے گا وہ رکھے گا۔ بھئی کیا بات ہے، میں نے صاحبان معرفت سمجھ کے یہ بات شروع کی ہے، جو خریدے گا وہ رکھے گا۔ اس نے کہا بندہ ہے یہ کمال جس کی اپنی مرضی نہیں ہے۔ خرید لیا شادی اپنے ساتھ، مشوروں میں، ہر چیز میں ساتھ ساتھ۔ وزیر مشیر جلنا شروع ہو گئے، اور انہوں نے کہا جس وقت دیکھو ہمارا تذکرہ نہیں کرتا، جس وقت دیکھو ایاز کا تذکرہ، جس وقت کوئی بات نہیں، بچوں کو کچھ نہ کہ ہمیں طرف دیکھیں، جس وقت دیکھو ایاز کا تذکرہ، ایاز ایاز ایاز، اس کا منہ ہی نہیں تھکتا، ایاز ایاز کہتے ہیں۔ بادشاہ کو کہتے ہیں بادشاہ ہم بھی تو ہیں نا تیرے؟ کہا ہاں تم بھی ہو، پر ایاز وہ ہے جو جس کو میں کہتا ہوں وہ میرا ہے۔ لو جی، اتنے جلنے، اتنا مخالفت کے بعد ایک تھوڑا سا تجربہ کیا محمود بادشاہ نے۔ ساتھ کے ملک کے بادشاہ نے پیٹیاں بھیجی فروٹوں کی، خربوزے کی شکل کا فروٹ ہے مگر کڑوا ہوتا ہے، ریت میں ہوتا ہے، جس کو پنجابی میں تمبا کہتے ہیں، ترو، وہ بھیجی پیٹیاں۔ سیدزادہ ایک ایک وہ ترو اٹھا کے ایک وزیر، ایک مشیر، ایک وزیر، ایک مشیر، ایک وزیر، ایک مشیر، سب کو دیا تھا کھاؤ۔ ہر وزیر مشیر نے ایک بائٹ لیا، تھو۔ بادشاہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا بادشاہ سلامت، کڑوا ہے۔ اچھا ایاز، میرے مالک کے بخت بلند، میرے مالک کے اقبال بلند۔ میرا خیال میں ادھر ہی میں تقریر چھوڑ دوں گا، میں جہاں اگر بات سمجھنا، اس سے آگے بات میں نے کرنی بھی نہیں، اتنی بھی نہ سمجھ آئے تو پھر آنے کا فائدہ ہی نہیں۔ زغار حنیف خدا کی قسم، ایاز ادھر آؤ، قریب آیا، ایاز یہ لو۔ ایاز نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، پورا ترو کھا گیا۔ پوچھا ایاز تجھے کڑوا نہیں لگا؟ کہا بادشاہ سلامت، کڑوا تو تھا۔ کہا غلام جو ہوں، بادشاہ ہمیشہ آپ کے ہاتھوں سے اچھی میٹھی چیز آتی ہے، ایک دن کڑوی آ گئی تو تھو کر دوں۔ مہربانی، ہمیشہ آپ کے ہاتھوں سے میٹھی چیز آتی ہے، ایک دن کڑوی آ گئی تو تھو کر دوں۔ یہ ہے معیار غلام کا۔ اللہ کرے ہم معیار غلامی پہ پورے اترے۔ ہاں، شہزادہ ان کی محبت کو دیکھتے ہوئے اس کی ایک چھوٹی سی بات اور میں پڑھ بیٹھا تھا، مکمل کر لیا تھا۔ پھر کچھ عرصہ تو برداشت رہا، صبر رہا، پھر شروع ہو گئے، ہر وقت ایاز، ہر وقت ایاز۔ اس نے کہا چلو میں کسی وقت میں دکھاؤں گا۔ لو جی، کچھ عرصے بعد پروگرام بنایا محمود نے کہ ساتھ والے ملک کے بادشاہ کے پاس ملنے جانا ہے، خزانے میں جتنے ہیرے ہیں، جتنے جواہرات ہیں، جتنا مال ہے، سب اونٹوں پہ بوریاں بھر کے رکھو۔ وزیر مشیر سب میرے ساتھ جائیے، سب سواریوں پہ اونٹوں پہ بوریاں بھری ہیں۔ دریا کراس کرنے کے بعد جب صحرا پہنچا محمود بادشاہ نے اعلان کیا بوریوں کے منہ کھول دو۔
ہیرے جواہرات زمین پہ. اب جرت کسی کو نہیں تھی، بادشاہ حکم دے تو اٹھائیں. محمود نے حکم دیا جس کا جتنا جی چاہے اٹھا لے. سارے وزیر مشیر ٹوٹ پڑے، جیبیں بھری، پٹکوں کے اندر رکھے، پتہ نہیں کہاں کہاں چھپائے. بھئی نسلیں سنور جائیں گی نا. اوئے ہوئے ہوئے میں بسم اللہ کرو سیدانا. سرکار یقین جانیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، دولت سے نصریں نہیں سنورتی، نصریں علی علی سے سنورتی ہے. میں بسم اللہ کروں. ایاز کھڑا ہے محمود کے ساتھ. ساروں نے جب بھر لی، بادشاہ چلے. ان میں سے ایک کہتا ہے بادشاہ کچھ رہ گئے تو لے لے. بادشاہ نے نظر دوڑائی، ایاز تو رہ نہیں گیا؟ جی بادشاہ. اٹھانا ہیرے جتنے جواہرات تجھے چاہیے. کیا بات ہے غلامی کا درس دینے والے کو. اللہ کرے یہ جو ہم کہتے ہیں نا غلام ہے، غلام ہے، پنجتن کے غلام ہے، غلام ہے، غلام ہے، علی کے غلام ہے، اللہ کرے یہ سمجھ آ جائے. ہاتھ باندھ کے کہتا ہے بادشاہ کے اقبال بلند، بخت بلند. بادشاہ ہیرے وہ اٹھائیں جن کا مالک ہیرا ہی نہ ہو. ہائے 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 ہائے. بہت شکریہ، بہت شکریہ. ہیرے جواہرات وہ اٹھائیں جن کا مالک ہیرے سے. اللہ اکبر. میرا مالک بلند ہے ہیروں سے. میں غلام ہوں. غلام اپنی مرضی پہ نہیں چلتا، غلام مالک کی مرضی پہ چلتا ہے. جس دن ہم سب غلام میں آل محمد بن گئے، امام کا ظہور ہو جائے گا. شاباش. اور انشاءاللہ ہم سب کو غلام آل محمد بننا ہے انشاءاللہ. یہ نہیں ہم نہیں بن سکتے، ہم سب کو بننا ہے. بوڑھے جو بزرگ ہیں نا وہ بھی نہ پریشان ہو، گھبراؤ نہ کہ ہماری زندگیاں گزر گئی. نہیں، اگر زلیخا یوسف کو دیکھ کے جوان ہو سکتی ہے تو بوڑھے مومن مہدی کو دیکھ کے جوان ہو. شاباش شاباش. ہاں بسم اللہ. بادشاہ کی نگاہ کرم ان کو جوانی دے دے گی. گھبرانا نہیں، انشاءاللہ غلام بننا ہے. کیوں غلام بننا ہمارے لیے ضروری ہے؟ اس لیے کہ جن کے غلام بننے ہیں ہم نے، وہ آج بھی خون کے آنسو بیٹھا رو رہا ہے. ایک دکھ ہو تو روئے نہیں. مدینے والوں کے علیحدہ دیے ہوئے دکھ، کربلا والوں کے دیے ہوئے علیحدہ دکھ، زندان والوں کے دیے ہوئے علیحدہ دکھ. سیدزادہ سارے تبرکات کربلا آل محمد رکھ کے بیٹھا ہے. اکیلا تنہا بیٹھا ہے. تصور میں ذرا دیکھو. میں کہتا ہوں کسی کی فوتگی ہو جائے نا، افسوس کرنے جاتے ہو. خدا کی قسم، اللہ کرے یہ میری بات سمجھ آ جائے، میری پوری بات بلا دینا، یہ بات نہ بھولنا. جلال پور میں بیٹھ کے امام بارگالی انوار اللہ ذکر سننے والوں، افسوس کرنے جاؤ. اگر وارث سے نہ ملو تمہارا جانے کا فائدہ ہی نہیں ہے. مجلس میں آ کے ضرور کہا کرو وارث آل محمد، وارث کربلا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے. مولا کو ضرور کہا کرو وارث جو ہے اکیلا بیٹھ کے سوچتا ہے کوئی تو ہوگا جو مجھے افسوس کرے گا. مکان لینے کے لیے صاحب و زمان ہر مجلس میں دادی بھی آتی ہے، خود بھی آتا ہے. اللہ اکبر. سارے تبرکات کربلا، تبرکات آل محمد لے کے بیٹھا ہے. شجی لکھا ہے صاحب کتب نے، گلے میں کالا امامہ ہے، سر میں خاک ہے. ایک ایک تبرک کو دیکھ کے روتا ہے. امام کے بائیں طرف وہ امامے رکھے ہیں جو گلابی نہیں تھے، امت نے گلابی کر دی ہے. ہائے ہائے ہائے، جوانوں کے امامے. اس کے بعد امام کے بائیں طرف کے ساتھ رکھی ہے کربلا کی جلی ہوئی مہندی. یہ کائنات کی پہلی اور آخری مہندی ہے جو محمد کی بیٹیوں کے آنسوں کے ساتھ بھگوئی گئی تھی. ہائے ہائے، محمد کی بیٹیوں کے آنسوں سے بھگوئی ہوئی مہندی جلی ہوئی تر امام کے بائیں طرف رکھی ہے. دل دکھے تو کہنا الاجل. امام کے بالکل سامنے علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رکھی ہے، جن کو دیکھ دیکھ کے رو رو کے کہتے ہیں میرا اللہ، میرے اصغر کا کیا قصور تھا، میرے معصوم کا کیا قصور تھا. اللہ اکبر. جب تیری امام نے قبر بنائی نا اصغر کی، ذوالفقار سے زمین کھودی، ذوالفقار شاہ جی دھاڑے مارتی ہے، رو کے کہتی ہے ہائے افسوس، ہائے ارمان. مولا پوچھتے ذوالفقار روتی کیوں ہے؟
کہتی ہے محشر کے دن تیری اماں نے مجھ سے پوچھ لیا، تیری اماں جب اکثر میرا خون دھوتی تھی میرے اوپر سے، جب آپ کے بابا جنگ سے واپس آتے تھے تو باتیں کر کے کہتی تھی ذوالفقار سب چھوڑ جائیں، تو نے حسین کا ساتھ نہیں چھوڑنا۔ ہو سکتا ہے محشر کے دن تیری اماں نے پوچھ لیا، میں کیا جواب دوں گی؟ میں قبریں بناتی رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جلی ہوئی جھولے کی لکڑیاں، امام کی دائیں طرف سیدزادہ دروازہ رکھا ہے جو مدینے کا جلا ہوا دروازہ تھا۔ دھام مار کے طرح زمانے کا امام رو کے کہتے میرا اللہ، اکبر جوان تھا، عباس جوان تھا، اون و محمد جوان تھے، میری اماں کا کیا قصور تھا جس پہ امت نے دروازہ گرایا؟ زیادہ دن زندہ نہیں رہی، جتنے دن رہی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے وقت گزارتی رہی۔ لکھا ہے صاحبان کتاب نے تسبیح بھی دوسرے ہاتھ سے پڑھتی تھی، اتنا کو گہرا زخم لگا تھا شہزادی کونین کو۔ معظم کائنات پردے کا مضمون ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، مجھے پڑھا نہیں جا رہا، روتے ہوئے یہ ضرور کہا کرو اللہ کرے ہمارا یہ گریہ امام کے ظہور میں تاجیل کا باعث بنے۔ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، بادشاہ کا ظہور جلدی ہو جائے، آ کے امت سے پوچھے میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ آئے گی محشر والے دن، بس چھوڑ دیا سارا مضمون، آئے گی محشر والے دن، کیفیت کیا ہوگی؟ دائیں ہاتھ پہ علی کا کٹا ہوا 19 رمضان والا امامہ ہوگا، بائیں ہاتھ پہ حسین کا پیراہن ہوگا، ساتھ 4 سال کی معصومہ ہوگی، آواز آئے گی حضو اب سارا کم، محمد تو بھی اپنی آنکھیں بند کر، امت بھی آنکھیں بند کرے، تیری بیٹی اس حال میں آ رہی ہے شاید کوئی برداشت ہی نہ کر سکے۔ سیلم الذین ظلموا ایہم انقلبون ینقلبون۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمین۔